नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम, ये सूरत बक़रा की आयात 124 और 125 इनका तर्जुमा और तशरीह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, वहाँ और इज़ जब इब्तला आजमाया, उर्दू में भी हम ये लफ्ज़ इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं मस्दर के तौर पे, ये की ज़ेर के साथ इब्तिला माना होता है आजमाइश। तो जब आजमाया इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, रब्बहु उसके रब ने, बिकलिमातिन चंद बातों से, यानी अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ फरामीन दिए, हुक्म आकाम दिए और कुछ करने के लिए कहा, तो ये गोया उनकी आजमाइश थी। इसकी तफसील आगे आ रही है, यहाँ पे सिर्फ एक कायदा और कुलिया बयान करना मकसूद है, तो तर्जमे के बाद मैं उसी की वजाहत करूँगा। फ़अतम्महुन्ना तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन अहकामात की बजा आवरी में पूरे उतरे, उन्होंने उसकी तकमील कर दी। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, क़ाला तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी जाइलुका यकीनन मैं बनाने वाला हूँ तुझे, का ये वाहिद हाजिर की ज़मीर है, उसका माना उर्दू में तुझे बनता है, लेकिन चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है इसलिए उर्दू ज़बान में हम आम आदमी को भी आप कहते हैं, जमा का सीगा उसके लिए लाते हैं। ये तो पैगम्बर खुदा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसलिए ये बदरजा उला मुस्तहिक हैं कि इनके लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया जाए, तो इसलिए हम तर्जुमा करते हैं आपको। लिन्ना से इंसानों का, इमामा इमाम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि चूँकि आप आजमाइश में पूरे उतरे हैं और आपने अहकामात खुदाबंदी की तामील करके अपने आप को इस बात का मुस्तहिक बना लिया है कि अल्लाह आपको दुनिया का इमाम मुकर्रर करे, दुनिया का इमाम बना दे। क़ाला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह इज़्दी में अर्ज़ की, वमिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में से भी, मेरी औलाद के बारे में क्या हुक्म है कि ये जो इमामत है ये वरासतन मुंतकिल होगी, ये मौरूसी होगी, मेरी औलाद में भी चलेगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, काला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, फरमाया कि मेरा वादा इमामत देने का जालिमों के साथ नहीं है, खा वो आपकी औलाद ही में से क्यों ना हो। वइज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नासि व अमना, वइज़ ये उसलूब है अरबी ज़ुबान का, इसका मतलब ये होता है कि उस वक्त को याद करो, उस सूरत हाल को जहन में लाओ। जालना, जब जालना हमने बनाया, अल बैता, बैत का माना घर, घर से मुराद है बैतुल्लाह, जो हरम शरीफ है मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर। मसाबतन लिन्नास व अमना, मसाबतन का माना है ठिकाना, लिन्नास लोगों के लिए, व अमना और अमन की जगह। याद करो उस वक्त को जबकि हमने बैतुल्लाह को लोगों के ठहरने की जगह और अमन की जगह करार दिया या बना दिया। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और बनाओ मक़ाम इब्राहीम को मुसल्ला। मुसल्ला सलात से है, ये मफ़ऊल है, यानी नमाज पढ़ने की जगह। तो नमाज पढ़ने की जगह बनाओ मक़ाम इब्राहीम को। अब मक़ाम इब्राहीम की ज़रा तफसील है वो मैं बाद में बताता हूँ, यहाँ पे फ़िलहाल इसी को तर्जुमे को ही समझें। वत्तखिज़ू, और बना लो, मिन मक़ाम इब्राहीम, मक़ाम इब्राहीम को मुसल्ला, नमाज पढ़ने की जगह। वआहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, वआहिदना, और हमने अहद लिया, वो जो अल्लाह अहद लेता है बनी इसराइल से भी लिया था। हम मुसलमानों का भी पैदाइशी अहद होता है जब हम कलिमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये हम एक अहद में वाबस्ता होते हैं, अल्लाह के साथ
ایک عہد میں وابستہ ہوتے ہیں، تو وہ ہمارا مسلمانوں کا عہد ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اچانک ذکر آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت درکار ہوگی، وہ بھی میں بعد میں تشریح میں کروں گا۔ ان طاہرہ بیتی للطائفین، ان یہ کہ طاہرہ یہ تطہیر سے ہے، اور لفظی ترجمہ تو اس کا یہی ہے پاک رکھیں گے، پاک رکھیں گے بیتی میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف اور طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھیں گے۔ یہ ہے جی آیت نمبر 125۔ اب اس میں کافی سارے مضامین بیان ہو گئے ہیں، ایک ایک کر کے میں ان کی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چونکہ پہلی دفعہ آیا ہے، اس لیے باوجود اس کے کہ سارے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے واقف ہیں، پھر بھی کچھ چند جملے ان کے تعارف کے لیے موزوں ہیں۔ 4000 سال گزر گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس زمین پہ آ کر توحید کا پرچم بلند کیے ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل پرانے نہیں ہوئے۔ 4000 سال گزرنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے عہد ہی کی ہستی محسوس معلوم ہوتے ہیں، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہر مسلمان کے دل میں بستے ہیں، زندہ ہیں، ان سے وہ بالکل خیالوں میں رہتے ہیں، ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت ساتھ نہ بھی رہیں تو کم از کم قربانی کے دنوں میں ضرور یاد آ جاتے ہیں، اور ان پر تقریریں بھی ہوتی ہیں مسجدوں کے اندر۔ خیر، 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپر کلاس کے ایک گھر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت نمرود کی بادشاہی تھی اور عراق کا علاقہ تھا، ار کا شہر تھا، ار عراق حکمران، اور اس سے وابستہ اس کے گرد جو اپر کلاس ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا عہدے دار تھے ان کے والد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نمرود کی مملکت میں سب سے بڑے عہدے دار تھے۔ تو نمرود کا تعارف کرواتا چلوں، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا تو زمین پر خود خدا ہونے کا دعوے دار تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل مسئلہ سب کے ساتھ ایک ہی ہے کہ وہ خدائی اختیارات کو اور خدائی طاقتوں کو اپنے اندر قرار دے کر لوگوں سے وہ تعلق ان کے ساتھ قائم کرنے کی دعوت دیتے ہیں یا مطالبہ کرتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ وہ اس دور میں وہاں پہ چاند اور سورج کی پرستش ہوتی تھی اور ستاروں کی پرستش ہوتی تھی، اور دیوتا انہوں نے بنا رکھے تھے۔ تو یہ ننار دیوتا کا سب سے گویا اب جانشین تھا، نمائندہ تھا۔ تو گویا اس دور میں مذہبی حکومتوں کا دور تھا، ایک جو سیاسی حکمران ہے وہ مذہبی رہنما بھی ہوتا تھا، یعنی مذہبی پروہت کہہ لیں، اور مذہبی ایک جو اس کو حیثیت حاصل ہے، مذہبی بھی حیثیت حاصل ہوتی تھی اور سیاسی طور پہ بھی وہی حکمران ہوتا تھا۔ تو ار کے شہر میں جو آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں اس میں کچھ ان کے کتبات بھی ملے، کچھ سکے بھی ملے، کچھ اس عہد کی تہذیب کو سمجھنے کی کوئی صورتیں بھی پیدا ہوئیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نمرود جو ہے وہ ننار دیوتا کا نمائندہ تھا اور سب سے بڑے مندر کا پجاری تھا، اعلیٰ پجاری، یعنی اعلیٰ ترین درجے پہ فائز جو شخصیت ہوتی ہے وہ تھی۔ اور یہ سب سے بڑا مندر جو ہے اس کے نام کارخانے بھی تھے اس دور کی، جو بھی فیکٹریاں ہوں گی، اور زمینیں بھی تھیں، اور پھر چڑھاوے بھی چڑھتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نمرود کتنے وسائل تھے اس کے پاس، کتنی دولت تھی اس کے پاس، اور کس طرح وہ لوگوں کا مذہبی رہنما ہونے کی وجہ سے وہ بہت ہی لوگوں کا مرجع تھا، لوگ اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ حیثیت تھی نمرود کی، کہ یہ تینوں حیثیتیں جو میں کہا کرتا ہوں،
اقتدار اور وسائل معیشت اور مذہبی رہنمائی کا منصب، یہ تینوں ایک ہی حیثیت شخص کے اندر جمع تھی، اور لوگ پھر ایسی شخصیت کے ساتھ جو لوگوں کا سلوک جو لوگوں کا تعلق ہو سکتا ہے وہ انتہائی شدید قسم کی غلامی کا تعلق ہو سکتا ہے، اور اس کے ارد گرد جو لوگ تھے، ہماری موالی، عہدے داران، مملکت کو چلانے والے اور اس کے ہیلپر، مدد کرنے والے، اور عوام اور اس کے درمیان واسطہ بن کے کردار ادا کرنے والے، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے طاقتور ہوں گے عوام کے لیے۔ تو عوام نہایت پست اور درمیانہ طبقہ ذرا ریڑھ کی ہڈی مضبوط، جو فرعون کو، نمرود کو مضبوط کرتا تھا، اور نمرود اوپر مضبوط ترین ننار دیوتا کا نمائندہ، یعنی یہ بڑے دیوتاؤں کا تصور، اسی طرح پھر اوپر والی ہستی کا بھی ایک تصور کسی نہ کسی طرح سے دھندلا ہوا اور وہ بھی موجود، تو لیکن وہ ہستی پھر ذرا نظروں سے اوجھلی ہو جاتی ہے، آلموسٹ اصل وہ ہو جاتے ہیں جو دنیا کے اوپر نظر آتے ہیں، جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اور جن کے پاس تقدس اور اختیار اور قسمتیں بنانے اور بگاڑنے، لوگوں کو خوشحال کرنے یا بدحال کرنے کی اختیارات ہوتے ہیں، وہ اصل بن جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر میں پیدا ہوئے، اور نیچے پہ بت بھی تھے، بت بنائے ہوئے تھے مختلف دیوتاؤں کے، دیویوں کے، ان کی پوجا ہوتی تھی، ان پہ چڑھاوے چڑھتے تھے، اور جب یہ دکانداری بن جائے تو پھر جتنا جتنا جس کا داؤ لگتا ہے وہ اپنا اتنے کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے اور اپنا الو سیدھا کرتا ہے، اپنے لیے وسائل مہیا کرتا ہے، اپنی حیثیت کو منوا لیتا ہے، تقدس کا جامہ پہن کے، لباس مختلف قسم کے، کرو فر والے بھی اور درویشوں والے بھی، یہ مجموعہ سا بن کے نا لوگوں کے کو متاثر کرنے کے لیے وہ آ بیٹھتا ہے اپنی درگاہ کے اوپر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول میں آنکھ کھولی اور پروان چڑھے اور بڑے ہوئے، اور آپ کی طبیعت ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغمبر تھے، منتخب کیے ہوئے تھے، تو اس ماحول میں تو سیٹ اور فٹ نہیں ہو سکتے تھے، ان کا مشن ہی اور تھا، اللہ کی طرف سے سپرد تھا، لہذا انہوں نے اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ جس کا تصور ان کے ہاں موجود تھا، لیکن اس کو بالکل بے اختیار اور اوپر کر کے رکھا ہوا تھا، جیسے اقبال نے کہا ہمارے بارے میں، کہا بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدا وہ کیا جو بندوں سے احتراز کرے۔ خدا کو اوپر بٹھا دیا اور نیچے اس کے نمائندے بٹھا دیے، اور ان نمائندوں کے ساتھ پھر وابستگی جو ہے وہ کر کے ان سے استفادہ کیا۔ تو اقتدار بھی تھا، طاقت بھی تھی، بڑا مضبوط نظام تھا، اس کو اکھاڑ پھینکنا اتنا آسان تو نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا تھا، لہٰذا نمرود کو چیلنج کیا، ان کے نیچے جو مذہبی رہنما تھے ان کو چیلنج کیا، ان کے جو بت تھے جن کی پوجا کرتے تھے ان کو ادھر ادھر کیا، آگے تاریخ ہے اور تفصیل اس کے آگے آئے گی۔ باپ کو درخواست کی، باپ ہوتا ہے، ان سے کہا کہ آپ اس غلط نظام سے بڑے فائدے اٹھا لیے، آپ اس سے باز آ جائیں، میں اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، اور یہ بتوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا، وہ ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے انہوں نے، عام لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، آپ سب نے مل کے، ظاہر ہے کہ وہ جو اوپر والے ایلیٹ کلاس ہے وہ بھی لوٹ زوٹی کا نظام قائم کیے ہوئے ہوتی ہے نا، تو آپ بھی رک جائیں، میرے پیچھے چلیں، میری پیروی کریں۔ باپ ذرا کم ہی پیروی کیا کرتے ہیں، نہیں بڑی یعنی پرانی نسل جو ہے نا، بزرگ، وہ تو ان کو بچے سمجھتے ہیں، اگلی والی نسل کو، تو ان کی آواز پہ کام ہی مطلب کان دھرتے ہیں، اور نبی کے ساتھ آتے ہیں ان کے ایج میٹ، اور اس کے بعد نوجوان ان کی ایج سے چھوٹے، کوئی بڑا بھی آ جاتا ہے، لیکن جب پھر نوجوان جو ہے نا وہ اپنے گرم خون کے ذریعے سے اس فضا کو اپنے حق میں ہموار کر لیتے ہیں، تو پھر یہ بڑے بڑے بھی آ جاتے ہیں بھئی اب تو ہوا ادھر کی چل پڑی ہے، لہذا انہی کو کے پیچھے چلنا ہوگا یا ان کی ماننی ہوگی، تو پھر بعد میں بزرگ بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہوا بنانی پڑتی ہے، تو ہوا بنانے کے لیے پھر نوجوانوں کی گرم خون اور ان کے جذبے اور جوش اور ان کے اندر توانائیاں اور صلاحیتیں یہ کام آتی ہیں، اس میں وہ استقامت بھی دکھاتے ہیں، مشکلات بھی برداشت کرتے ہیں،
تو حضرت ابراہیم اکیلے ہی لگے ہوئے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، اور وہاں پھر مشکلات آئیں، ظاہر ہے کہ آزمائشیں آئیں، مختلف قسم ستایا گیا، آگ میں بھی ڈالا گیا، اور لیکن آپ کے استقامت پائے، استقامت میں لغزش نہیں آئی، آپ ڈٹے رہے اور جمے رہے اور اسی طرح سے اپنے کام میں مگن رہے اور لگے رہے، اور انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، بس چاہے کوئی ساتھ آیا ہے نہیں آیا، نقصان ہوا ہے برداشت کر لیا، ساتھی دوست احباب جو پرانے زمانے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جی وہ ایک ایک کر کے بکھر گئے، ٹھیک ہے، پرواہ نہیں ہے، اللہ کا کلمہ وہ بلند ہو، اللہ کا مقام صحیح ہے، لوگ جان جائیں، پہچان جائیں، اس کو تسلیم کر لیں، اور اس میں فائدہ لوگوں کا ہوتا ہے، تو پیغمبر کا فائدہ نہیں ہوتا، پیغمبر تو اپنی جان گھلا دیتا ہے، اور اس کے ساتھی بھی جو اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ بھی اپنا آپ لگا دیتے ہیں، فوائد پھر بعد میں آنے والی نسلیں اٹھاتی ہیں اور حاصل کرتی ہیں، تو پوری قوم بھی اس سے مستفید ہوتی ہے۔ تو یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف آزمائشوں میں کی بھٹی میں ڈالے گئے اور وہ کندن بن کر نکلے، انہوں نے ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی اور عزم میں کمی نہیں آئی اور ہمتیں پست نہیں ہوئیں، اور اپنے نظریے کے ساتھ جو مضبوط وابستگی تھی اس میں کمی نہیں آئی، تو ڈٹے رہے۔ تو ایسے اولو العزم انسانوں کے لیے ہے پھر دنیا کی امامت، یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے اس کے اندر اعلیٰ درجے کے لوگ جو ہیں اگر اس کی امامت پہ فائز ہوں گے تو دنیا کو بڑے فوائد حاصل ہوں گے، اور ان کے پیچھے چلیں گے لوگ تو عام لوگ جو ہے نا جی ان کا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب آزمایا، آزمائشیں اب میں مختصر طور پہ یہاں پہ بیان کی ہیں، نمرود کو چیلنج کرنا ایک بڑی آزمائش تھی، باپ کے شفقت اور حمایت سے محروم ہو جانا ایک بڑی آزمائش تھی، بتوں کے پجاریوں کو یہ بتانا، جو بتوں کو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے اندر لوگوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت بھی ہے، خوبی اور یعنی طاقت بھی ہے، اور لوگوں کو مالا مال کر دینے کی طاقت بھی ہے، جو ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرے گا جی اس کا یہ ستیہ ناش کر دیں گے۔ ایسے لوگوں کو بتوں کی یعنی کیا کہیں گے کہ بے اختیاری، ان کے سامنے ان کی بے اختیاری بیان کرنا کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ صدیوں سے جو قوم ان کے ساتھ اختیارات کو وابستہ سمجھتی آ رہی ہوتی ہے اور ہر وقت ان کے خوف میں مبتلا یا ان سے کچھ توقعات وابستہ رکھتی ہے، تو ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے وہ بھی سمجھایا جی، ہجرتیں بھی کی، ادھر ادھر بھی پھرے، تو بالآخر وہ اللہ کی آزمائش میں پورے اترے، اور پورے اترنے کے بعد پھر فرمایا اللہ نے انی جاعلک للناس اماما، یعنی اب آپ اس درجے میں پہنچ گئے ہیں، اللہ امتحان لیتا ہے نا، اور امتحان میں پورا اترنا ضروری ہے، جو درمیان میں بھاگ گیا وہ محروم رہ گیا، جو میدان میں نہیں اترا اس کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی انعام کا، اور جو آخر تک ڈٹا رہا اس کے لیے پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے ایک وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے جی، حضور نے 13 سال مکے کے اندر تنہائی میں گزارے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ساتھ آئے ہیں، اور جو آئے بھی انہیں بھی ایک دفعہ ہجرت کرنی پڑی، دوسری دفعہ ہجرت کرنی پڑی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کے طائف جانا پڑا، وہاں پہ بھی پتھر پڑے اور بڑی اذیتیں سہ کر واپس آئے، اور پھر خود ہجرت کرنی پڑی ہے نا اللہ کے اجازت سے اور حکم سے۔ تو جو ساتھی تھے ان پہ تشدد ہوتا تھا، کسی پہ جسمانی، کسی پہ ذہنی، خود آپ کو ٹارچر کیا جاتا تھا، تو یہ چیزیں، ان چیزوں نے آپ کا حوصلہ پست نہیں کیا بلکہ حوصلہ بڑھایا، یعنی صلاحیتیں کم نہیں کی بلکہ صلاحیتوں کو میں اضافہ کیا، اور توانائیاں مزید توانا ہو گئے آپ، تو آپ کے ساتھی بھی، اور جب کبھی کہا یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے، اب تو بڑی وہ آ گئی ہے، برداشت کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دعا کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے، قریب ہی کہا، لیکن ابھی کہ اور آزمائش مطلوب ہے، ابھی اور آزمائش مطلوب ہے، تو یہ آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر امامت ملتی ہے، یعنی بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی، یہ بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ فرمائی کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے تعلیم بھی ہے اس کے اندر واضح طور پہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا کہ جی اس کا فیوچر کیا ہوگا، یہ اولاد کے اندر رہے گی، تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دیا کہ اگر اولاد تیری ہے، تیرے نقش قدم پر ہے، تو وہ امامت کی مستحق رہے گی، لیکن اولاد تیری ہے، تیرے نقش قدم سے ہٹ گئی ہے اور ظالمانہ طریقے اختیار کر لیے ہیں، نمرود کی پیروی، فرعونوں کی پیروی، حامانوں اور شدادوں کی پیروی، اور ابو لہبوں اور ابو جہلوں کی پیروی، ہے جی، عتبہ اور شیبہ کی پیروی، تو اس طرح سے سردار بن کے اللہ کے مقام پہ خود فائز ہو گئے ہیں اور عوام کو محروم بنا کے رکھا ہوا ہے، تو پھر نہیں امامت ان کا مقدر بنتی، پھر تو وہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا خود مارا ہے جی، اور اپنی امامت کا پتہ خود کاٹ دیا، کیوں جی امامت کسے ملتی ہے کہ جو طبقہ قوم کو طاقتور بناتا ہے، ہاں جی، ان کے لیے جیتا ہے اور اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے اپنی قوم کے لیے، ہاں جی، خود مشقت اٹھاتا ہے، قوم کو سہولت دیتا ہے، خود اپنی توانائیاں حاصل کر کے قوم پہ صرف کرتا ہے اور اللہ کی قانون کے تابع رہتا ہے، جیسے اللہ کا قانون، اللہ کی تعلیم، اللہ کی ہدایت، وہ ظاہر ہے کہ عام انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ سے ہٹی ہوئی تعلیم خواص کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، میرا خیال ہے کہ اب تک آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، کیونکہ ہمارے مذہب کا یہ بیانیہ نہیں ہے، ہمارا مذہبی بیانیہ جو ہے اب کا اس دور کا وہ یہ ہے کہ ہر فرد ذمہ دار ہے، لہٰذا ہر فرد پہ وہ بوجھ ڈالتے ہیں جی، حالانکہ رسول بوجھ اتارنے کے لیے، جن پہ زیادہ بوجھ ڈلے ہوتے ہیں ان پہ اتارنے کے لیے آتے ہیں، اور جو بوجھ سے خالی ہو کر اپنا بوجھ بھی عوام پر منتقل کر چکے ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ بھئی اپنا بوجھ خود اٹھاؤ، جی، جتنا کوئی طاقتور اتنا زیادہ ذمہ دار، جتنا کوئی زیادہ اہل اتنا زیادہ ذمہ دار، جس کے پاس جتنے زیادہ وسائل اتنا ہی وہ زیادہ ذمہ دار۔ یہ بات یہاں پہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے ہاں امامت کا ایک معیار ہے، اور اس معیار پہ جو قوم پوری اترے گی وہ امامت کی اللہ کے ہاں مستحق ٹھہرے گی۔ لیکن دور زوال میں یہ ہوتا ہے کہ ماضی کے بزرگوں کی یا اپنی قوم کا ماضی جو ہوتا ہے، جن قوموں کو بڑا شاندار ہو، دور زوال میں پہنچ کر ان کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں اور عزائم کمزور ہو جاتے ہیں اور قوام مزمحل ہو جاتے ہیں اور مشقت اٹھانے کے قابل نہیں رہتی، تو پھر وہ اس پہ پناہ لیتی ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آبا و اجداد نے اگر کارنامے انجام دیے ہیں نا تو انہوں نے اس کا پھل کھا لیا ہے، تمہارے لیے وہ ہے جو تم جد و جہد کرو گے، جی، تمہاری مشقت کا انجام تمہارے سامنے آئے گا، ان کے کارناموں کا انجام انہوں نے چکھا، انہوں نے پھل کھایا، تو لہٰذا تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے رہے تھے۔ یہ دو جگہ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، تو یہاں پہ بھی یہ آغاز اس طرح سے ہو گیا ہے کہ جی آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے نا ان کو امامت نہیں ملے گی، تو لہٰذا یہ جو اپر کلاس ہے اور حکمران ایلیٹ ہے تو اسے ظلم سے باز آنا ہوگا، پھر یہ قوم معزز بن سکے گی، ورنہ وہ بھی دم کٹے ہیں، ان کے بھی پار کٹے ہوئے ہیں جی، ان کے پیروں کے نیچے بھی زمین نہیں ہے، تو وہ ان کے دولت کے انبار جو ہیں وہ کسی کام نہیں آئیں گے، ان کے ہاتھ چند روزہ عیاشی کا سامان تو میسر ہو سکے گا لیکن اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ اور اس دنیا میں بھی جب جن کا وہ استحصال کر رہے ہیں، جب ان کے اندر شعور بیدار ہو گیا تو وہ تو تعداد میں بے شمار ہیں، وہ کھا جائیں گے، وہ اپنا حق حاصل کر لیں گے جب انہیں شعور حاصل ہو گیا۔ یہ تو لیکن قوموں کی زندگی میں یہ 150 سال کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوتے، تو لیکن ایک نسل جو ہے وہ یعنی 25 سال 50 سال، ایک فرد جو ہے وہ 50 60 70 سال 50 ایک سال ہی زیادہ سے زیادہ استفادہ کرتا ہے پرانے اپنے والد کے جانشین کے طور پر آ کر، تو یہ مطلب سلسلہ ہے۔ لیکن ہم بھی چونکہ دنیا کی قیادت سے محروم کر دیے گئے ہیں، ہو گئے ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ، یعنی اپنی اپر کلاس کی جو خامیاں کمزوریاں اور بادعنوانیاں اور بے عملیاں اور عیاشیاں جی، اور اپنے اعلیٰ مقصد کو ترک کر کے ادنا مقاصد کو اپنے مقاصد زندگی بنانے کے نتیجے میں جی ہماری قوم بھی پستی میں چلی گئی ہے۔
تو اسے بہرحال سر بلند ہونا ہے. اس قوم کے عام افراد جو ہیں پڑھے لکھے ہیں اور باصلاحیت ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو عوام کے اندر پائی جاتی ہے کہ اللہ ہماری یا کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، تو آنے والے کا انتظار بھی نہ کریں بلکہ خود ہمت کریں. اور ہمت مردہ مدد خدا. ہاں جی، قوم کی سربلندی کے لیے اس قوم کے افراد ہمت کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی اور قوم سربلندی کی طرف جائے گی. تو یہ بات یہاں پہ واضح کی گئی ہے کہ آپ کو میں امام بنانے والا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ جی میری ضروریت یعنی یہ امامت جو ہے موروثی چلے گی؟ تو اللہ نے فرمایا موروثیت کی جڑ کاٹ دی ہے، اہلیت کو وہ بنا دیا ہے، معیار بنا دیا ہے. اور اہلیت فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، تو جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ میرا کوئی عہد نہیں ہے. تو انہیں ظلم سے لڑنا ہوگا، ظلم کا خاتمہ کرنا ہوگا اور ظلم کو مٹانا ہوگا اور ظلم سے اپنی قوم کو بچانا ہوگا اور ہر فرد کو ظلم کے پنجہ ستم سے چھڑانا ہوگا. تو پھر وہ امامت کے مستحق بنیں گے. اچھا جی، اس کے بعد پھر دوسری چیز ہے کہ انہوں نے مرکز تعمیر کیا. اللہ کا حکم سے بیت اللہ مرکز تھا اور یہ اللہ کے حکم سے تعمیر ہوا. اور مرکز کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ سارے ماننے والے اس کو سمت بنا لیں، نمبر ایک، وہاں پہ آئیں، نمبر دو، اور اپنے غور و فکر کریں، روحانی تسکین بھی پائیں اور اپنے مسائل کا حل بھی دریافت کریں اور اپنی قوت کو بھی محسوس کریں اور ایک دوسرے سے تعارف بھی حاصل کریں. یہ سارے مقاصد ہیں اور ان جیسے دیگر مقاصد بھی. یعنی اجتماعیت کے لیے، اجتماعیت قائم رکھنے کے لیے ایک مرکز ہونا ضروری ہے. وہ مرکز اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے بنا دیا، بیت اللہ کو بنا دیا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایک ٹھکانہ اور امن کی جگہ بنا دیا. تو یہ امن کی جگہ بہرحال بہت دیر تک رہا اور اب تک بھی ہے، اور عربوں نے بھی اس کے امن کو برقرار رکھا اور جو یہاں آ گیا اس نے امن پا لیا. تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. اب مقام ابراہیم ایک تو بالکل بیت اللہ جو خانہ کعبہ ہے، جو بلڈنگ ہے ان کی، اس کے ساتھ ہی ایک مقام ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ بھی عبادت کی ہوگی. بہرحال ایک مقام وہ مخصوص ہو گیا ہے، وہاں پہ نفل پڑھتے ہیں طواف کرنے کے بعد. لیکن اب چونکہ طواف بہت وسیع ہوتا ہے، اس لیے وہاں نفل پڑھنا طواف کرنے والوں کے لیے رکاوٹ پیدا کرتا ہے. اسی ذرا اس سے پیچھے ہٹ کے اسی سمت میں منہ پھر کعبہ شریف کی طرف ہو جاتا ہے اور درمیان میں وہ بھی آ جاتا ہے. تو ایک تو مقام ابراہیم وہ ہے. تو دوسرا ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سارا حرم جو ہے نا، حرم کا علاقہ جسے پرامن قرار دیا، جہاں پہ شکار کرنا بھی ممنوع کر دیا، جہاں پہ لڑائی جھگڑے کو سے منع کر دیا گیا اور ہر آنے والا وہاں پہ امن میں وہ آ گیا، اس کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو گئی. تو جو حرم کا علاقہ ہے یہ سارا ہی مقام ابراہیم ہے. ایک تشریح یہ بھی ہے. تو اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ تو گویا اللہ کو سجدہ، اللہ کے لیے سجدہ ریزی کرو. تو اس کو بادمنی کی جگہ نہ بناؤ، بتوں کی پوجا کی جگہ نہ بناؤ اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کا اس جگہ نہ بناؤ. تو یہ بیت اللہ کو صرف، ویسے تو ساری زمین پہ سب انسانوں کا یہی عہد ہے اللہ کے ساتھ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں. عبادت بھی اللہ کی، سجدہ بھی اللہ کو، رکوع بھی اللہ کو، اور تسبیح بھی اسی کی، اور ذکر بھی اسی کا، اور اس کے بعد دعا بھی اسی سے، ایک اللہ سے. تو اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ انسانوں کو بے نیاز کر دیں ہر قسم کی غیبی طاقت سے اور ایک اللہ کے ساتھ براہ راست جوڑ دیں کہ وہ سننے والا بھی ہے اور عطا فرمانے والا بھی ہے. لیکن دعا اور رویہ وہ اللہ کے قانون کے اندر ہو. ہاں جی، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے قانون کو توڑ کر آپ کچھ مانگیں، تو وہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ اپنا قانون کسی کے لیے نہیں توڑتا. ہاں جی، اللہ کا قانون غالب ہے
اور ہر ایک کو اس کے تابع ہونا پڑتا ہے. پوری کائنات اللہ کے قانون میں جکڑی ہوئی ہے. ایک انسان ہے جو جس کی آزمائش ہے کہ وہ اللہ کے قانون کی ایک حصہ تو اس کا جو مادی وجود ہے نا وہ تو تقدیر کا پابند ہے. مادی وجود، اس کی پیدائش، اس کی بڑھوتری، نشو و نما، جوانی اور بڑھاپا اور سردی، گرمی، بھوک، پیاس، بیماری، شفا، اور یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ یہ مادی قانون کے مطابق ہے، مادی وجود پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. لہٰذا اس اعتبار سے تو انسان بھی اللہ کے قانون میں جکڑا ہوا ہے جی، اللہ کے قانون کا پابند ہے. لیکن ایک حصہ اس کا ہے، اسے اختیار دیا، عقل دی، اختیار دیا. اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزار بن کے رہنا تب بھی، ناشکرہ بن کے رہنا ہے تب بھی. آپ کے پاس مہلت ہے پوری زندگی. اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی مداخلت نہیں ہے. اللہ نے ہدایت بھیجی ہے، پیغمبر بھیجے ہیں، پیغمبر کو بھی کہا کہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ اگر یہ کفر کے راستے پر رہے، خود ذمہ دار ہے. اور پیغمبر کو کہا کہ آپ ان پہ داروغہ نہیں ہیں کہ زبردستی ان کو پھیر کر اطاعت کی راہ پر لگا دیں. تو یہ آپ کا منصب نہیں ہے. آپ کا منصب ہے پیغام پہنچا دینا. اور ایک بات تو یہ بتائی کہ تمہیں زندگی دی ہے اس لیے کہ بھی اللہ آزمائے تمہیں کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. اور پیغمبر تشریف لائے تو اس وقت بھی واضح کر دیا کہ ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا اور نافرمانی کا راستہ واضح ہو گیا. اب جس نے ہدایت کا راستہ اپنا لیا اس نے مضبوط ہلکا تھام لیا، لیکن جس نے اس کو ترک کر دیا تو ان کے دو دوست تو طاغوت ہیں، وہ انہیں بھٹکا کے دوسری طرف لے گئے. تو گویا حکومتی طاقت بھی کب استعمال ہوگی؟ مذہب بدلنے کے لیے استعمال نہیں ہوگی، بلکہ حکومتی طاقت استعمال ہوگی قانون کے نفاذ کے لیے. جب کوئی قانون توڑے گا تو سزا پائے گا، ورنہ وہ مذہب کی دنیا میں اسے آزادی ہے، جو مذہب بھی اختیار کرے، جس مذہب پہ چلے، جس مذہب پہ زندگی گزارے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. تو بیت اللہ بھی امن کی جگہ ہے، لہٰذا سب کو وہاں پہ امن میسر ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو کہ اللہ سے وہاں پہ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے ہم نے یہ عہد لیا کہ اس میرے گھر کو پاک رکھو گے. پاک رکھنے سے ایک تو مراد نا صفائی ستھرائی اور دھلائی ہے نا، یعنی یہ پاک رکھنے سے ایک مطلب یہ ہے کہ غلاظت سے پاک، مٹی سے پاک، گرد و غبار سے پاک، اور پھر اس میں حسن خوبصورتی بھی آ جاتی ہے. لیکن دوسری بات طاہر جو ہے نا تطہیر، وہ ہے شرک سے پاک رکھو گے. وہاں پہ بت پرستی نہیں ہونے دو گے جی، وہاں پہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہونے دو گے، اس کے سجدے نہیں ہونے دو گے، بلکہ شرک سے پاک رکھو گے جی. ایک اللہ کا گھر ہے، ایک اللہ ہی کی بندگی ہوگی. جیسے مشرکین عرب نے وہاں پہ بت سجا لیے تھے اور اسے شرک کا گڑھ قرار بنا دیا تھا. یعنی جو پدر جو ہے وہ تو بت شکن تھا، جن کا نام لیتے تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بت شکن تھا. انہوں نے بتوں کے خلاف جد و جہد کی اور اس جد و جہد میں آگ میں بھی گئے. لیکن یہ جو پیسر ہیں اولادیں، انہوں نے بت سجائے ہوئے ہیں. تو اس بات کا عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اس عہد کو اس نسل نے پورا نہیں کیا. بعد کی نسلوں نے جی، انہوں نے تو توحید کا درس دیا اور خانہ کعبہ کو اللہ کے لیے خالص کیا، لیکن بعد کی نسلوں نے پھر اس عہد کو نہ صرف پورا نہیں کیا بلکہ توڑ دیا اور اس کے خلاف کیا. تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ تشریف لائے تو آپ نے پھر سے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا اور الحمدللہ کہ اب تک پاک چلا آ رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.